बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कहता है। कामयाबी का सफ़र आपकी सोच की दुनिया बदलने से शुरू होता है और फिर आपकी सारी दुनिया बदल के रख देता है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे मेमन बिरादरी के हवाले से कि मेमन बिरादरी है क्या, मेमन बिरादरी कहाँ से आई और मेमन बिरादरी इस वक्त जो काम कर रही है उसकी क्या हकीकत है और वो किस तरीके से लोगों को मुस्तफ़ीज़ फरमा रही है और किस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान के साथ हमाशाना खड़ी हुई है। इस हवाले से हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए कालिम नवीस है, मुसन्निफ़ है, शोबे के हवाले से हाई कोर्ट के वकील है और मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं इब्राहिम आज़मी साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। इब्राहिम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, आज हम बात करने लगे हैं मेमन बिरादरी के हवाले से और आपसे मैं ये सवाल करने लगा कि मेमन बिरादरी की क्या तारीख़ है और ये कैसे मेमन बने। इस हवाले से तो मैं गुफ्तगू करूँगा और इसके इब्तिदा के अंदर ही मैं आपको ये भी बताते चलूँ नाज़रीन कि इन्होंने एक कॉलम लिखा था कि मेमन अमीर क्यों है, उस पर भी हम आज गुफ्तगू करेंगे। और वो कॉलम लिखने के बाद फिर आपने मेरे साथ एक प्रोग्राम भी किया कि मेमन अमीर क्यों, और माशाल्लाह बहुत लोगों ने आपकी पज़ीराई की। मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा फिर उसको भी दोहराया जाए और ताकि जो लोग अभी तक आपके प्रोग्राम को नहीं देख सके तो वो इस प्लेटफॉर्म से भी मुस्तफ़ीज़ हो सके। मेमन की क्या तारीख़ है और ये कैसे मेमन बने? असल में मेमन जो थे वो ज़्यादातर उनका जो मरकज़ था वो गुजरात था, अहमदाबाद की तरफ ना, जहाँ से हमारे आबा व अजदाद आए हैं। और तारीख़ ये बताती है कि हम कोई 250-300 साल पहले आज से मुसलमान हुए होंगे। ज़ाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान में मुसलमान तो नहीं थे, जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे वो लोग थे, लेकिन इसके बाद जो थे वो सूफिया किराम की तबलीग से जो लोग मुसलमान हुए उसमें हमारे आबा व अजदाद भी थे। तो कहते हैं कि ये लफ्ज़ जो है वो मोमिन की बिगड़ी हुई शक्ल है। अच्छा। मोमिन जो है वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ तब्दील होते हुए ये लफ्ज़ मेमन बन गया है। तो मेमन जो थे वो ज़्यादातर गुजरात में थे और असल हमारी जो तारीख़ शुरू होती है वो पाकिस्तान में आने के बाद शुरू होती है। जब पाकिस्तान में ज़्यादातर कराची और हैदराबाद में मेमन आए तो एक बड़ा शहर मिला, एक बड़ा मुल्क मिला और मेमन को अपनी सलाहियत दिखाने का बड़ा मौका मिला। अब ये कहा जाता है कि अगर हमारे आबा व अजदाद गुजरात में होते तो गुजरात जो था वो एक देही इलाका था। अगर आप कह लें तो बाटवा किसी हद तक एक डेवलप शहर था, लेकिन इसके अलावा अगर आप, और जूनागढ़ किसी हद तक डेवलप था, लेकिन बाकी जो मांगरोल थे, मानाबदर थे, जेतपुर थे, वो इतने बड़े शहर नहीं थे। और हमारे आबा व अजदाद थे वो 3, 4, 5 क्लासें पढ़ने के बाद बच्चों को कारोबार की तरफ लगाते थे। पाकिस्तान बनने के बाद ये हुआ कि हमारे लोगों को 60s और 70s में हमारे बड़े बड़े लोग डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लीगल प्रोफेशन में आए और कारोबार की दुनिया में भी मेमनों ने बड़ा नाम पैदा किया। तो कराची और हैदराबाद और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान बनने के बाद जो मेमनों ने तरक्की की वो बाकी दूसरी अक़वाम के लिए एक मिसाल बन गई कि मेमन जो है वो निस्बतन, 100% नहीं कह रहा, निस्बतन जो थे वो शरीफ होते हैं, वो कारोबारी लोग होते हैं, वो लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। और यही वजह है कि हमारी ये तारीख़ है और ये हमारी कामयाबी की वजह है। अच्छा, आपने कहा कि हिंदुस्तान से आने के बाद मेमन पाकिस्तान में, तो क्या हिंदुस्तान से आने का जो मेमनों का फ़ैसला था वो सही था या उधर ही रुक जाते या पाकिस्तान में आते? क्या समझते हैं आप? माशाल्लाह आप तज़किया निगार भी हैं और मुख्तलिफ़ हवाले से बहुत सारी चीज़ें भी आपने लिखी है, तो क्या कहते हैं? मैंने अपने वालिद से और ताया से पूछा कि भाई आप पाकिस्तान क्यों आए। मैं बाय नेचर जो है वो छोटे शहर में एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का आदी, मतलब पसंद किया जाता है बनिस्बत है कि बड़ा शहर हो, बम्बई, कराची, यहाँ शोर हो, हंगामा हो और एक हैजान अंगेज़ी हो। तो मेरे वालिद और ताया ने बताया कि हम इस्लाम की वजह से आए थे। अच्छा, बेशुमार लोग ऐसे थे जिनके अच्छे भले कारोबार सेट थे, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी पाकिस्तान आने की, लेकिन चूँकि एक इस्लामी मुल्क था, एक इस्लामी वतन था, मुसलमानों का वतन था, इसलिए वो कराची में एक हिजरत करके आए। और हिजरत जो है वो कोई छोटी चीज़ नहीं होती। अगर कोई फ़र्द अपने एक घर से दूसरे घर में भी जाता है, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाता है, एक शहर से दूसरे शहर में जाता है, तो बड़ा अपसेट होता है मामला। और अगर आदमी अगर किसी अपने छोटे घर से एक बड़े घर में चला जाए, खूबसूरत घर में चला जाए,
تب بھی وہ جو چھوٹا گھر ہوتا ہے وہ کم مہنگا گھر ہوتا ہے، اس کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں. تو اپنے آبا و اجداد کی قبریں چھوڑ کے آنا، ایک کلچر چھوڑ کے آنا، ایک ثقافت چھوڑ کے آنا، تو شروع کے میمنوں کو بڑی تکالیف ہوئی. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے جو ہم سے کوئی عمر میں 10-12 سال بڑے ہوں گے، پاکستان بننے کے ساتھ وہ پیدا ہوئے ہوں گے، وہ کہنے لگے کہ جب ہم یہاں آئے تو مدرسہ اسلامیہ وغیرہ اور بہت سارے اسکول تھے جس میں ہمیں گجراتی پڑھائی جاتی تھی. بالکل. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اردو نے ڈیولپ کیا اور ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہم نے جو گجراتی میں جو اچھا پڑھا تھا وہ ہمارا سب کچھ بیکار ہو گیا. اور اس نسل کو جو شروع میں جو پاکستان بننے کے بعد جو 40s میں پیدا ہوئی تھی اور جو 8-10 سال کے تھے وہ پاکستان آئے تو ان کے لیے بڑی تکالیف تھی. اور ہم جو 50s اور 60s میں ہمارے جو لوگ پیدا ہوئے اور جو ارلی 70s میں اسکول اور کالجز میں گئے، ان کے لیے اردو جو تھی وہ کسی حد تک ڈیولپ ہو چکی تھی. تو ہماری نسل کو وہ تکالیف نہیں اٹھانا پڑی، وہ پریشانیاں نہیں اٹھانا پڑی جو ہم سے پہلے والی نسل کو اٹھانی پڑی. مطلب وہ جو پہلے تو گجراتی کھاتے ہوتے تھے، گجراتی کاروبار ہوتا تھا، ہر چیز گجراتی کے اندر، جو پاکستان بننے کے بعد کافی حد تک اس طرف لوگ رجوع تھے. جی اس کو نامہ کہتے تھے، اور جو گجراتی کے اکاؤنٹنٹ تھے ان کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی. تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ ایسا ہوا کہ جب نئی جنریشن آئی تو اس نے انگلش میں اکاؤنٹنٹ سیکھنا شروع کی. اور میرے والد صاحب کا کاروبار تھا تو ہمیں ایسے اکاؤنٹنٹ کی ضرورت تھی کہ جو گجراتی بھی جانتا ہو اور جو انگلش بھی جانتا ہو. اب یہ ممکن نہیں تھا پاکستان میں، تو ہمارے انڈیا سے مانگرول سے ایک بندہ جو نوجوان تھا وہ مائگریٹ کر کے یہاں پاکستان آیا اور اس سے بہت ساری جگہ کام کیا. اس نے مانگرول میں کام کیا تو اس کا کام نہیں چلا، وہ بامبے گیا تو کام نہیں چلا. اسے 2-3 جگہ یہاں کراچی میں کام کیا، لیکن چونکہ ہمارے والد صاحب کی اور اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، میرے چچا کے لڑکے اور سب کاروبار میں آ رہے تھے، تو ہمیں ایک ایسے اکاؤنٹنٹ کی ضرورت تھی جس کو گجراتی بھی آتی ہو اور جس کو انگلش بھی آتی ہو، تاکہ وہ ہمارے جو تایا جو گجراتی میں لکھتے تھے، والد صاحب گجراتی میں لکھتے تھے، وہ سمجھ کے انگلش میں بھی لکھ دے اکاؤنٹس کی بک میں، تاکہ ہمارے جو چچا کے کزن اور ہم لوگ جو تھے شروع میں وہ ہم سمجھ سکیں. تو چونکہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی اور اب جو تیسری جو جنریشن آ رہی ہے وہ اکاؤنٹ کی فیلڈ میں ہے، تو میمنوں نے اس میں کام کیا. تو شروع میں جو گجراتی کے جو اکاؤنٹنٹ تھے ان کی ایک بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، ان کو وہ نامے لکھنا کہتے تھے اور اس کو میتا جی کہتے تھے. بالکل. اب جو ماتا جی جو کہا جاتا ہے وہ والدہ کو کہا جاتا ہے، تو ہم ماتا جی اور میتا جی میں بڑا ہمیں کنفیوژن رہتا تھا. تو اس طرح میمنوں نے اچھی ترقی کی اور پاکستان جو تھا بالخصوص کراچی اور حیدرآباد یہ میمنوں کے لیے ترقی کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ شروع میں جب 70s میں جب ہم چھوٹے تھے تو جو لوگ پٹھان، پنجابی، اردو اسپیکنگ جو بلڈنگز وغیرہ بناتے تھے، وہ جو لینڈ لارڈ ہوتے تھے وہ پسند کرتے تھے کہ میمن اور گجراتی کو، پگڑی کے دور میں ہوتا تھا، تو ہم اپنی جو مکان ہے وہ میمن اور گجراتی کو دیں تاکہ وہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ہم سے الجھیں گے نہیں. تو یہ میمنوں کی اس حوالے سے بڑی اہمیت تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ جہاں بھی میمن جاتے ہیں تو اس جگہ کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک صاف ستھرا علاقہ ہوتا ہے. اور ایک حنیف طیب صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ میمن جس علاقے میں جاتے ہیں وہ سب سے پہلے مسجد بناتے ہیں. تو جب میمن مسجد بناتا ہے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی برکت اور اس کی رحمت بھی شامل حال ہوتی ہے. کوئی ایسی چیز جو ایکسپوز کی جائے کہ واقعی یہ میمن اور اس کی یہ خصوصیات واقعی قابل دید ہیں؟ پہلے تو یہ کہ بائی نیچر میمن 100% تھوڑے شریف ہوتے ہیں، تھوڑے پولائٹ ہوتے ہیں اور وہ لڑائی جھگڑوں سے دور رہتے ہیں. اور دوسری ایک وجہ جو میں نے جو ویڈیو بنائی تھی، کالم نہیں تھا، وہ ویڈیو تھی اور ابھی بھی وہ یوٹیوب پہ ہے، ابراہیم ازبی کے نام پہ اگر کوئی یوٹیوب پہ جائے تو اس میں یہ تھا کہ میمنوں کے اندر خوبیاں کیا ہیں. تو ہم نے جو بھی تعلیم حاصل کی، ایک وقت کی جو اہمیت تھی، جب ڈاکٹرز اور انجینئرز کی ایک اہمیت ہوا کرتی تھی تو ہمارے یہاں ڈاکٹرز اور انجینئرز ہوتے تھے، اور یہ میمن برادری تھی جس سے سب سے پہلے اس بات کو سمجھا کہ آنے والا دور جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کا دور ہے، آنے والا دور ایک معیشت کا دور ہے، آنے والا دور جو ہے وہ بینکنگ کا دور ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ آبادی کے تناسب کے حساب سے جو ہمارے لوگ ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ہمارے جو بینکنگ میں لوگ ہیں، تو ہماری آبادی کے تناسب سے ہمارے لوگ زیادہ ہیں اس فیلڈ کے اندر. اس پہ بات کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ لائن کے اوپر ہے آل پاکستان میمن فیڈریشن کے حنیف موٹلانی صاحب، جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن کے اوپر موجود ہے. السلام علیکم حنیف بھائی. وعلیکم السلام. حنیف بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آج میرا پروگرام ہو رہا ہے حنیف بھائی میمن کے حوالے سے کہ میمن کی تاریخ کیا، اور میرے ساتھ ابراہیم اعظمی صاحب موجود ہے جس کا ایک کالم بھی آپ نے سنا ہوگا کہ میمن امیر کیوں ہے،
اس حوالے سے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں اور میمن کے حوالے سے یہ پوری ڈیٹیل دے رہے ہیں کہ کہاں سے میمن شروع ہوا اور کس طریقے سے میمن اپنی خصوصیات کے حوالے سے جانا اور پیشانے جاتا ہے اور میمن کی تاریخ کیا، اسی پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ اور آج میں نے آپ کو لائن پہ لیا ہے، ماشاءاللہ آپ آل پاکستان میمن فیڈریشن کے صدر اور پوری میمن برادری کی اس وقت پورے پاکستان میں نمائندگی کر رہے ہو۔ آپ کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ جب بھی کوئی تقریر کرتے ہیں تو لوگ بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی خاموشی کے ساتھ آپ کی تقریر کو سنتے ہیں، اور آپ کی ہر تقریر میں کوئی میسج ہوتا ہے، کوئی لاجک ہوتی ہے۔ اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ آل پاکستان میمن فیڈریشن کی نمائندگی کر رہی ہے، موجودہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو پوزیشن ہے اس وقت میمن برادری کتنی متاثر ہوئی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو سلیم، بات یہ ہے کہ ابراہیم اعظمی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا انہوں نے ورکنگ بھی کی ہے، بڑے آرٹیکل بھی لکھے ہیں میمن کمیونٹی کے بارے میں، بہت کچھ ماشاءاللہ جانتے بھی ہیں، وہ خود بھی اپنی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کووڈ-19 کے حوالے سے تو بہت سارے لوگ متاثر ہی ہوئے ہیں جی، اور بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اگر میمن کمیونٹی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ قوم جو ہے وہ ڈونیشن کرنے میں اور مطلب جو ہے چیریٹی کرنے میں ماشاءاللہ پیش ہوتی ہے، کیونکہ یہ ان کی گٹی میں شامل ہوتا ہے۔ جی جی، اور وہ میرے رب کا ایک حکم ہے، مطلب ہے کہ جب 1 کے 10 ملیں گے آپ کو، تو انشاءاللہ وہ اسی برکتوں سے جو ہے، یہ لوگ کہتے ہیں پیسے والے کیوں، اسی لیے ہوتے ہیں کہ 1 کے 10 کا وعدہ ہے، وہ پھر انلمیٹڈ بھی ہے، مگر دونوں سائڈیں ہوتی ہیں ہر چیز کی۔ جی جی، جس طریقے سے ایک اچھی سائڈ ہے، بہت صاحب حیثیت لوگ ہیں، بہت امیر لوگ ہیں، اسی طریقے سے ایک سائڈ جو ہے وہ ڈارک سائڈ ہے، جو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ہی مطلب بہت ہی لو، بلو پاورٹی لو جس کو ہم کہتے ہیں نا، غربت کی سطح سے نیچے ہیں۔ جی جی، تو اس میں اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارے آپ کو بتایا جماعتوں کا ایک سسٹم ہے بنا ہوا۔ جی جی، وہ ہر جماعتیں ماشاءاللہ اپنے طور پہ کام کرتی ہے۔ پیچھے بھی جو کووڈ کا معاملہ ہوا تھا تو ہر جماعت نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے لوگوں کو کیش میں، راشن میں دیا تھا۔ اچھا، اس دفعہ کا کووڈ کی لہر بھی جو ہے وہ بہت ہی ڈینجرس ہے۔ بات یہ ہے کہ جو پچھلے اثرات بہت زیادہ ہوئے تھے، جی جی، وہ اثرات جو ہے نا وہ آج بھی کم نہیں ہوئے، اس کے اثرات باقی تھے اور یہ اچانک سے ہو گیا۔ اس میں بہت سے لوگ تو بہت ہی ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ جی جی، اس حوالے سے کمیونٹی اپنا کام کر رہی ہے، فیڈریشن اپنے حساب سے موٹیویشن پروگرام جو بھی اپنا کر سکتی ہے، ساری جماعتیں بھی اپنا کام کر رہی ہیں۔ جی، مگر یہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ اس وقت جس ڈگر پہ جا رہے ہیں اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگ جو ہیں جو مطلب ماشاءاللہ اس سارے خیر میں جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں، ان کو بھی اور مزید آگے بڑھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جی جی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ انشاءاللہ سب کام کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کے کام کرتے رہیں گے تو میرے رب انشاءاللہ جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہم آ جائیں گے۔ بالکل۔ اچھا، میں یہ کہوں گا کہ یعنی بھائی حکومتی سطح پر میمن برادری کو آپ کس طرح کا مشورہ دیں گے حکومت کو کہ اس کووڈ-19 کے حوالے سے کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے؟ حکومتی سطح پہ تو ایک مطلب ہمیں دکھی ہوتا ہے کہ وہ قوم، وہ کمیونٹی جو ماشاءاللہ پاکستان بنانے سے لے کے پاکستان چلانے تک جن کا کردار ہے، آپ آج جتنے بھی چیریٹی کے ادارے دیکھ لو ماشاءاللہ، یا تو میمن کمیونٹی کے لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں یا میمن کمیونٹی کے لوگ اس کے بیک پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جو کمیونٹی پاکستان میں، کراچی میں، سندھ میں اور سب میں اتنا کام کر رہی ہو، جی جی، اس کمیونٹی کو ایز اے گورنمنٹ کی اکنالجمنٹ نہیں ہے۔ لوگ اپنی اپنی حیثیت میں، ہمارے سراج بھائی گزرے ہیں، عقیل بھائی ہیں، عارف حبیب، بہت سارے لوگ ہیں، جی جی، مگر ایز اے ہول، ایز اے گورنمنٹ ریکگنائزیشن جو ہے نا وہ مطلب وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم سب کوشش بھی کرتے ہیں، تگ و دوڑ بہت، آپ دیکھیں نا مائنر کمیونٹی ہیں، ان کے لیے بہت سارے ایڈوانٹیج ہیں، جی جی، مگر ایز اے میمن کمیونٹی کا اسٹیک مطلب گورنمنٹ کے طور پہ جو ہے کوئی ایسا اچھا کوئی رسپانس بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز جو ہے فیسلٹی بھی نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں میمن کمیونٹی کے لوگوں کو کوئی مسائل آتے ہیں تو ان کو اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ حوالے سے جیسے ہمارا یہ سینسس کا ہوا، ہم اس پر کوشش کر رہے ہیں، فرید ملوانی آپ کا جو ہے یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ ہم مطلب ریکگنائز کر رہے ہیں کہ وہ کمیونٹی جس کا ماشاءاللہ اتنا سارا ہولڈ ہے، جی جی،
کو آپ جو ہے حکومتی سطح پہ ان کو اپریشیشن بھی کرنا چاہیے. ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں, آدم جی داؤد گزرے, ماشاءاللہ اتنا بڑا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا. گورنمنٹ کی سطح پہ کوئی ان کا دن بننا چاہیے, کوئی گورنمنٹ کی سطح پہ کوئی ان کے نام کا کیا کہتے ہیں ایوارڈ ہونا چاہیے. یہ گورنمنٹ کے کام ہے جو ہم اور آپ مل کے ان کو متوجہ کریں گے تو ان کو ضرور کرنا چاہیے. اور ہم فیڈریشن کے طور پہ بھی اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایز اے مطلب کمیونٹی بیس جو ہے وہ آپ ان کو ریکگنائز کریں. مطلب جی اچھا, جیسے 14 اگست بھی آنے والا ہے, ابراہیم اعظمی صاحب بھی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے. جیسے آپ کا یہ کہنا ہے کہ سر آدم جی اور دوسرے بھی لوگوں نے اس پلیٹ فارم سے بہت خدمات انجام دی پاکستان کے حوالے سے, تو کوئی نہ کوئی حصہ ان کا بھی شامل ہونا چاہیے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل ایسا ہی نا. دیکھیں نا ان لوگوں کا یہ مطلب سر آدم جی داؤد تو ایک ماشاءاللہ ایجوکیشن میں بڑا کام کیا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ہیں, محمود ہارون فیملی ہے, بہت سارے لوگ ہیں. مطلب ہم لسٹ نکالیں گے تو آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جنہوں نے پاکستان بننے میں اور پاکستان کو چلانے میں اور پاکستان کو اس وقت جو لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے تھے ان لوگوں کو مطلب بسانے میں بڑا کردار رہا ہے. جی ٹھیک ہے. ابراہیم اعظمی صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے؟ ہنی بھائی جی بس میرا بھی ضرور. سب سے پہلے تو میں سلام پیش کروں گا ہنی بھائی کو کہ وعلیکم السلام ابراہیم بھائی, کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ بس یہ اللہ کا شکر ہے. تو ہنی بھائی کی سرکردگی میں میمن فیڈریشن بڑا اچھا کام کر رہی ہے. کچھ عرصے پہلے ہم مینیجنگ کمیٹی میں بھی ہنی بھائی کے ساتھ تھے, اور مطلب جو کووڈ جو آیا ہے اس حوالے سے میمن برادری نے بڑا اچھا کام کیا ہے. جو ہماری جماعتیں ہیں جو میمن فیڈریشن سے ایفیلیٹڈ ہیں انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے. ایک تو کووڈ کی وجہ سے میمن برادری اس وجہ سے تھوڑی محفوظ رہی کہ ہمارے ہاں سوشل ورک ہے, اور دوسری وجہ سے پاکستان اس لیے کووڈ سے محفوظ رہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے ملکوں کی نسبت ہم پاکستانی جو ہیں بطور مسلمان ہم اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ زیادہ وفادار ہیں, فیتھفل ہیں, بالکل, اور ہمارا دائرہ ایک محدود ہے. اس حوالے سے پاکستان پہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے اور ہمارے وہ حالات نہیں ہوئے جو دوسرے ممالک کے ہوئے. تو میمن فیڈریشن بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہے, اور کووڈ کے حوالے سے پاکستان میں بھی جو ہے وہ بڑا اچھا کام ہو. کوئی ہنی بھائی سے سوال کرنا چاہیں گے؟ بس ہنی بھائی سے یہ ہے کہ جیسے ہنی بھائی نے جیسے ابھی کہا سر آدم جی کے حوالے سے, تو سر آدم جی کا یوم وفات ہے 27 جنوری کو. اس وقت کوئی اتنی زیادہ تقریبات بھی نہیں ہوتی جس طرح مارچ میں ہوتی ہیں, اگست میں ہوتی ہیں. تو اگر ہم توجہ دلائیں بطور سر آدم جی کو کہ وہ تحریک پاکستان کے ایک رہنما تھے, اور انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ اس وقت دیا جب ان کی ساری جائیداد, ان کی ساری پراپرٹی, اس کی ساری انڈسٹری جو تھی وہ انڈیا میں تھی. تو اتنی بڑی جائیداد کو, اتنی بڑی پراپرٹی کو اس چھوڑ کے آنا اس علاقے میں, پاکستان کے علاقے میں, تو ان کا ایک بہت بڑی ذہانت کے ساتھ انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم دوسرے ٹی وی چینلز کے حوالے سے سر آدم جی کو بطور تحریک پاکستان کے ایک رہنما کے پیش کر سکتے ہیں. جی ہنی بھائی کیا کہیں گے؟ دیکھیں ابراہیم اعظمی صاحب, آپ نے ماشاءاللہ یہ بات کی. میں آپ کو ایک چیز آپ کے بھی مطلب جو ہے آپ کی کوڈ میں ڈالنا ہوں. مطلب ماشاءاللہ آپ بہت سارے آرٹیکل لکھتے ہیں. سر آدم جی داؤد کے علاوہ بھی آپ کے علم میں آپ نے ماشاءاللہ میمنوں پہ ریسرچ کی ہوئی ہے. بہت سارے دوستوں نے ہماری بکیں چھاپی ہیں. تو ہم انشاءاللہ مل کے جو ہے نا, یہ آدم جی داؤد کے علاوہ بھی ہمارے بہت سارے میمن کمیونٹی کے لوگ ہیں جو آج کے دور میں ابراہیم لطیف جمال ماشاءاللہ اتنا بڑا یونیورسٹی میں ان کا کنٹریبیوشن ہے, ہماری لیب وغیرہ چلتی ہے. تو ہم ان لوگوں کو جو ہے نا ہم کوشش کرتے ہیں, ہم کرتے تو ہیں, ہر کمیونٹی اپنے طور پہ پروگرام کرتی ہے. آپ کو یاد ہو 2 سال پہلے ہم نے سر آدم جی داؤد آدم جی کے ڈے پہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی واک کی تھی. اس کے علاوہ ہم سے مختلف سیمینار بھی کرتے ہیں. مگر یہ کام جو ہے ہماری کوشش, میری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم گورنمنٹ کو باور کرائیں کہ آپ گورنمنٹ کی سطح پہ جو ہے ان کو اکنالج کریں, اور ان کے لیے جو بھی ہماری میمن کمیونٹیز کے ہیرو ہیں, ہمارے پاس ساری لسٹ ہیں, ہم ان کو دیں, اور ہم ان کو مجبور کریں کہ آپ ان کو جو ہے نا مطلب کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کی سطح پہ ان کو اپریشیشن دیں, تاکہ اس قوم میں جو میمن کمیونٹی کا کراچی میں پاکستان میں جو کردار ہے وہ جاری و ساری رہے, لوگوں کا حوصلہ بڑھے, اور مزید جو ہے اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے جو ہے کوشش کریں. آپ نے ایک بات کی کہ ہم ایز اے مسلم جو ہے ماشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ اللہ نے بڑا سیف رکھا, کیونکہ ہماری اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, اور ہم زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں جو زمینی اسباب ہیں, جو احتیاط ہیں, وہ اپنانا ہمارا فرض ہے. ہمارے یہاں چیریٹی کا مطلب دنیا میں ہمارا جو ہے چیریٹی میں ماشاءاللہ بہت بڑا اور اچھا, کچھ اچھے لوگوں کی وجہ سے آس پاس کے کچھ اور لوگ بھی آپ کو پتہ ہے سیف ہو جاتے ہیں.
تو کمیونٹی جو ہے میں اپنے اداروں کی بات کر رہا ہوں اعظمی صاحب کی. یہ جو کووڈ کا مسئلہ ہوا تو حسین لاکھانی کا ہاسپٹل تھا, انہوں نے پورا JDC کو دے دیا کہ جی آپ اس کو رینوویٹ کر کے چلائیں. ہمارے جتنے بھی MMI ہاسپٹل وغیرہ تھے عثمان, اس سبوں میں ہم لوگوں نے مطلب جو ہے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تو سبوں نے اسپیشل جو ہے کووڈ کے اپنے وارڈ بنائے. اور کیونکہ ہماری میمن کمیونٹی کے لوگ تو 2-3% ایڈوانٹیج لیتے ہیں, تو باقی ہم نے جو بھی خدمت کی ہے وہ پورے شہر والوں کے لیے, وہ پورے ملک والوں کے لیے کی ہے ماشاءاللہ. اچھا حنیف بھائی, بالکل آپ کہہ رہے کہ آپ نے سارے ہاسپٹل بھی دیے, میمن برادری نے بہت بڑھ چڑھ کے کووڈ-19 کے حوالے سے اپنا اہم کردار ادا کیا. کیا خاکہ آپ کے ذہن میں, کیا سوال ہے جو آپ ابراہیم اعظمی صاحب سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کوئی کالم لکھے کہ حکومت کو کس طرح باور کرایا جائے؟ کیا آپ کے ذہن میں خاکہ کس طریقے سے اپنی آواز کو, اپنی بات کو وہاں تک پہنچائے اور پھر اس سے کوئی کام لے؟ کوئی اپنے ذہن میں کوئی خاکہ تیار کیا ہوا ہے؟ دیکھیں بالکل ہے, کیا ہوا ہے ابھی ہم نے جو پچھلے دنوں جب یہ جو سینسس ہوا تھا, جو اپنا کیا کہتے ہیں مردم شماری جو ہماری ہوئی تھی, جی اس میں ہم اس وقت بھی جو لوگ آتے تھے ان کو بھی احتجاج کرتے تھے کہ آپ نے اس کمیونٹی کو بالکل فراموش کر دیا ہے جو جن کا کردار ہے. اس کے لیے انشاءاللہ ہم جو ہے پٹیشن بھی جو ہے فرید جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں, ہم انشاءاللہ پٹیشن بھی ڈالیں گے. اور ابراہیم اعظمی صاحب کو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ ایک صحافی ہیں, مطلب ایک آرٹیکل بھی لکھتے ہیں مختلف جگہوں پہ, تو تھوڑا آپ جو ہے اپنا دائرہ جو ہے وہ اسی چیز پہ مرکوز کر دیں کہ جو میمن کمیونٹی کے لوگ ہیں, ہم آل پاکستان میمن فیڈریشن بھی ہے, WMO بھی ہے, اور بھی ہمارے جتنے ادارے ہیں, ہم مل کے انشاءاللہ اب ہم مل کے اس پہ کام کریں گے کہ بھئی ہماری جو میمن کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کی لسٹ ہے جو ابراہیم اعظمی صاحب کو ہم دیں گے, کچھ ان کے پاس ہے, وہ فردر جو ہمارے ہیروز ہیں مطلب ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان کی کاوشیں اور ان کے کام جو پاکستان کے لیے ہیں, جو ہمارے ملک کے لیے ہیں. میں نے کہا حکومتی سطح پہ انشاءاللہ ہم لے جائیں گے اور پھر ہم جو ہے اپنے طور پہ پروگرام کرتے رہے ہیں سارے ہیروز کے لیے, تو ہم انشاءاللہ مزید اس کو آرگنائز طریقے سے بڑے پیمانے پہ کریں تاکہ لوگوں کو, ہماری آنے والی نسلوں کو, ہمارے ملک کے شہریوں کو, ان کو پتا چلے کہ جی ہماری کمیونٹی کا کردار جو ہے آپ لوگوں کی خدمت کے لیے بھی ہر وقت کوشاں ہوتا ہے. تو آپ اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں ریکگنائز بھی کریں تاکہ یہ لوگ مزید اور اچھے طریقے سے جو ہے ملک کی, شہر کی اور قوم کی اپنی سطح کے لیے جو ہے بڑے سے بڑا کام کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ حنیف بھائی. اچھا اصل میں ایک اور چیز بتا دوں کہ آپ کے کال کے بعد پھر ہم الطاف جانگڑا صاحب کو بھی اپنی لائن پہ لیں گے, ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کے حوالے سے, ان سے بھی پوچھیں گے کہ کس طریقے سے اس سب کو کس طریقے سے اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ابراہیم اعظمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جس کاوش کی ضرورت مجھے میری طرف سے پڑے گی میں بھی کوشش کروں گا, اور بہت جلد میں آپ کو ایک اور چیز عنقریب 1-8 ہفتے میں 10 دن میں اسی میمن برادری کے پلیٹ فارم سے کچھ دینے والا ہوں, جس سے انشاءاللہ تعالی بہت اچھے پیمانے پہ ہم ساری کوششیں ہم سب مل کے کریں گے. تو مجھے یقین ہے کہ ہم سب جو ہمارا ٹارگیٹ ہے, جس طرح حکومتی سطح کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی, اس ٹارگیٹ کو ہم چیز کر لیں گے. بہت شکریہ حنیف بھائی, آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہے اور آپ نے بہت قیمتی وقت آپ نے نکالا کہ آپ نے میری کچھ بات کرنے کا جو ہے مجھے موقع دیا. جزاک اللہ. بہت شکریہ حنیف بھائی, بہت شکریہ. ناظرین یہاں لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات سے بات, اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی آن لائن حنیف موٹلانی صاحب سے, اور حنیف موٹلانی صاحب میمن برادری کے حوالے سے کچھ شکوہ بھی کر رہے تھے کہ میمن برادری کو جو ہے حکومتی سطح پر وہ پذیرائی نہیں ہے, وہ اس طریقے سے میمن برادری کو نہیں دیکھا جاتا جس طرح دیکھنا چاہیے. انہوں نے کچھ شکوے بھی کیے اور کچھ اپنی میمن برادری کے پلیٹ فارم سے اپنی چیزیں بھی بتائی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم سب مل کر اس میمن برادری کے پلیٹ فارم سے کچھ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری سنوائی ہو. ابراہیم اعظمی صاحب نے بھی یقین دلایا کہ وہ بھی کوئی کالم اس حوالے سے لکھنا شروع کریں گے. میں نے بھی یقین دلایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو میرا پارٹ ہوگا میں بھی کرنے کی کوشش کروں گا. اس وقت کیا کہتے ہیں ابراہیم اعظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اچھا ابراہیم بھائی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میمن برادری کو سیاست میں کیا کردار, میمن برادری کا سیاست میں اس وقت کیا کردار ہے؟ اگر دیکھا جائے تو میمن برادری جو ہے اس کی اتنی بڑی تعداد نہیں, اگر کراچی کا دیکھا جائے 2-2.5 کروڑ کی آبادی میں, تو لیکن اس کے باوجود بھی میمن برادری کے جو لوگ ہیں وہ سیاست میں ہیں اور ان کا سیاسی اپنی پارٹی میں بڑا اہم کردار ہے. مثلا ڈاکٹر فاروق ستار تھے MQM کے اندر, جماعت اسلامی میں آپ کے محمد حسین مینتی ہیں, عبدالعزیز میمن صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں, جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے
حنیف طیب صاحب تھے, حاجی حنیف طیب صاحب, وہ جو نظام مصطفیٰ پارٹی کے سربراہ بھی ہیں. تو مختلف سیاسی پارٹیوں میں ہماری میمن برادری کے لوگوں نے جو کردار ادا کیا, وہ میئر بھی بنے, وہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی بنے, وہ وزیر بھی بنے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو اداروں تک پہنچے, منتخب اداروں تک, وہ صرف میمنوں کے ووٹ سے تو نہیں پہنچے. تو دوسری برادریوں نے بھی, جو بھی ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن تھی, انہوں نے ان کو ووٹ دیا, اور جب وہ تھے تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ اس کا تعلق میمن برادری سے. اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو مختلف ہماری جو سوشل ادارے ہیں, جیسے چیمبر آف کامرس ہے, جیسے آپ کراچی بار ایسوسی ایشن یا پاکستان بار کونسلز ہیں, انجینئرنگ کونسلز ہے, اسی طرح میڈیکل ایسوسی ایشنز ہے, پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہے. تو اس میں میمنوں کا اپنا ایک کردار ہے. جیسے ہمارے ڈاکٹر غفار بلو صاحب ہیں, ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے میڈیکل کے پروفیشن میں. عبدالستار ایدی صاحب تھے, وہ چونکہ سیاست میں تو نہیں تھے, لیکن سماجی خدمات کے حوالے سے ان کا بہت اعلیٰ برتر مقام ہے. تو میمنوں نے اپنی طرف سے اپنی کم آبادی کے باوجود بھی وہ بڑا اہم کردار ادا کیا ملک کی تعمیر و ترقی میں. اسی طرح سیاست میں بھی میمنوں کا بڑا اہم کردار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ سیاست کی بات کرنے لگے تو میں کہوں گا کہ ملک کی اگر بھاگ دوڑ سیاسی اعتبار سے اگر میمنوں کو دے دی جائے تو ایک تو میرا یہ سوال ہے. دوسرا یہ, کیا میمن برادری کوئی بھی اپنی کوئی پارٹی بنا کے کہ کہتے ہیں الیکشن میں لڑے, کیا مشورہ دیں گے؟ ایسا تو خیر ممکن نہیں ہے میمن اپنی پارٹی بننا. ہماری اتنی زیادہ آبادی نہیں ہے, ہماری آبادی نسبتاً کم ہے, اور ہم نے سیاست میں بڑا خوبصورت کردار ادا کیا ہے. اگر ہم آغا خان برادری کو دیکھیں تو ان کا سیاست میں اب کچھ لوگ آ رہے ہیں, لیکن ان کا کم کردار تھا. تو جو لوگ معاشرے کے اندر کم تعداد میں ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اچھے ڈاکٹر بنے, اچھے فنکار بنے, اچھے کھلاڑی بنے, پالیٹکس سے وہ اوائڈ کرتے ہیں. لیکن میمنوں نے سارے پروفیشن میں, علم میں, فن کے ساتھ ساتھ سیاست میں بڑا خوبصورت ان کا کمبینیشن رہا ہے. ایک بڑا خوبصورت توازن رکھا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ دوسرے شعبوں میں بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ بجائے اس کے کہ انہوں نے اپنی کوئی الگ سے سیاسی پارٹی بنائی ہو, انہوں نے دوسری سیاسی پارٹیوں میں اپنا کردار ادا کیا, اپنا ایک مقام بنایا, اور ان کی سیاسی پارٹیوں نے ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے, ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے, پارٹی کے لیے ان کی سنسیریٹی کو دیکھتے ہوئے ان کو ایک اعلیٰ مقام دیا اور ان کو منتخب اداروں تک پہنچایا. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ملک کی بھاگ دوڑ کے حوالے سے اگر میمن برادری کو اگر یہ کرنے کا موقع ملے تو یہ اچھے طریقے سے کرے گی یا پھر بالکل ملک کو ڈبو دے گی؟ ایسا نہیں, ہر فرد کی ایک اپنی صلاحیت ہوتی ہے, اور ہم ہی صرف قابل نہیں ہیں, دوسرے لوگ بھی ہیں. جیسے جب آپ دیکھیں کہ موجودہ حکومت جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے رزاق داؤد صاحب کو تجارت کی منسٹری دی, حالانکہ وہ منتخب نمائندے نہیں تھے, لیکن ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے. تو جو فرد جوہر قابل ہوگا, جو اپنا ایک مقام بنائے گا, خود بخود معاشرے کے دوسرے لوگ اس کو آگے لائیں گے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ اپنی جو ایک ایسوسی ایشن ہے اس کے جنرل سیکرٹری ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا جو بھی فیلڈ ہے کاروبار کی, اس میں میمنوں کی اکثریت نہیں ہے, لیکن لوگوں نے آپ کو ایک اگر مقام دیا ہے, سلیم ساتھیانی کو اگر انہوں نے جنرل سیکرٹری بنایا ہے تو آپ کی صلاحیت اور قابلیت کو دیکھ کے بنایا ہوگا. اگر ہم ہر جگہ اپنے میمنوں کا گروپ بنائیں گے تو یہ ایسا ہو جائے گا جیسے ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رہے ہیں. تو اس کی بجائے ہمیں پورے ملک اور قوم کی اور سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. بہت اچھے طریقے سے نہیں اس کو مانیٹر کیا جا سکتا. آپ سے بات کرتے میرے ساتھ ایک اور لائن پہ ہیں, پھر اس کے بعد آتے ہیں. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ لائن کے اوپر ہے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل الطاف حبیب جانگڑا صاحب. السلام علیکم. سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الطاف حبیب جانگڑا صاحب, آپ کی آواز مجھے بہت کم آ رہی ہے, ذرا سا زور سے لاؤڈلی بولیں گے آپ پلیز؟ سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, میرے ساتھ ہمارے ابراہیم اعظمی صاحب ہے, اور آج ہم پروگرام کر رہے ہیں. آپ سے پہلے حنیف موٹلانی صاحب سے بھی گفتگو ہوئی ہے. ابراہیم اعظمی صاحب میمن کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ میمن کی تاریخ کیا ہے, اور میمن کہاں سے کیسے کس طرح شروع ہوا, اور میمن اس وقت کیا کر رہا ہے. اور ان کا ایک کالم بھی آیا تھا کہ میمن امیر کیوں ہے, اس پہ بھی ابھی ہم گفتگو کرنے والے ہیں. اس سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ پورے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل اور پوری ورلڈ میمنوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو ابھی جو کووڈ-19 کے حوالے سے جو پرابلم آئی ہے پوری دنیا کے اندر, اس حوالے سے آپ نے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے کس طریقے سے اپنی برادری کو ٹریٹ کیا, آپ بتائیں گے کچھ؟ سر الحمدللہ, یہ 2021 مارچ میں یہ مسئلہ شروع ہوا تھا اینڈ میں. جی جی. اور بالکل لاک ڈاؤن 6 قسم کا تھا, اور عام آدمی جو روز اس کا روزگار تھا اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی تھی.
जो ठेला लगाता था या रोज डेली मजदूरी करता था, जी जी उसके लिए रिक्शा चलाता था, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गई। तो हमें इंटरनेशनल से इसके लिए एक बताया गया कि भाई इसमें काम करना है, और वहां से भी हमें काफी अच्छा फंड मिला। ARY डिजिटल जो चैनल है, जी जी उन्होंने हमारी मदद की, और फिर हमारी लोकल जो मेमन कम्युनिटी में जो सादे उच्चत लोग थे, जी हमने कुछ तकरीबन 12-14 लोगों को उसके घर में, उनके माशाल्लाह घर में पैसे पहुंचाए बाई चेक। जी जी क्योंकि ये ज्यादातर जो रोज कमाने वाले लोग थे ना भाई, जी ये जी वाइट कॉलर थे। सही इनको बुलाना या इनको बताना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, उनके लिए भी हमें भी। तो हमारे वॉलंटियर्स ने, जो मेमन वॉलंटियर्स थे, ये मेमन देखो पूरे कराची में फैले हुए, तो एक जगह तो है नहीं, तो हर जगह न्यू कराची, नया बाग, कारागंज, आपके जितने और भी बहुत इलाके, रंचो लाइन, बंद रोड, हर जी जगह उनको हमने घर घर जो उनकी जरूरत थी वो पूरी की, कैश भी की और राशन भी की। जी और इसके अलावा हमें नेवी वालों ने बात की थी हमसे, पाकिस्तान नेवी में, किंतु हमारे सबके रेटी चेक कोई भी लोग, हमने कोशिश की कि सिर्फ मेमन को ही नहीं, और भी जो हमारे लोग हैं जिस भी उससे ताल्लुक रखते हों तबान से, हमने उन सबके लिए कोशिश की कि उनको ये मदद करें। तो उसके सिलसिले में हमने जो एक्सपो था कराची में, एक्सपो सेंटर में, वहाँ पे बेगेज शहजाद के थ्रू हमसे मेडिसिन या जो भी चीजें हुई, इसके अलावा सिविल हॉस्पिटल, जिना हॉस्पिटल और जितने महंगे कहीं हॉस्पिटल थे, जो जो कोविड के लिए जरूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पूरी की। इसमें मैं उस वक्त वहाँ पे पाकिस्तान का, हमारे इस्माइल मंगोलिया साहब थे, और हमारे तेजाब के गुल भाई, और हमारे रियाज विक्रम, सबने मिलते, और हमारी पूरी जो WMO की टीम थी और पूरी जो इंटरनेशनल की हमारी टीम थी, हमने मिलकर कोविड में भरपूर मदद की लोगों को। मतलब ये कि आपने अपने उससे बहुत जी आपने मेमन बिरादरी के प्लेटफॉर्म से आपने पाकिस्तान के चैप्टर के आप सेक्रेटरी जनरल, आपने अपने हिस्से का काम पाकिस्तान लेवल के ऊपर बिलखुसूस कराची में और दीगर शहरों में, हैदराबाद और दूसरी जगहों के ऊपर भी किया है। हैदराबाद, सब जगह हमने बिल्कुल पूरा किया ये काम। जी अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपने अपने हवाले से वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से सारी मेमन बिरादरी को मुस्तफ़िज़ करने की पूरी कोशिश की है। और इस हवाले से मैं आपसे ये कहूँगा कि मेमन, क्योंकि हमारी गुफ्तगू हो रही है इब्राहिम आज़मी साहब से कि मेमन की क्या हकीकत और मेमन कैसे हैं, तो कारोबारी हवाले से मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि मेमन किस तरह के लोग होते हैं और कैसे होते हैं, क्योंकि मेरे वो नाज़रीन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सिर्फ मेमन लोग ही नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ भी हमारा चैनल से लोग क्या कहते हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो ये जानना चाहेंगे मेमन कारोबारी हवाले से कैसे हैं। अल्ताफ भाई सर, ये मैं बात आपसे करूंगा, लेकिन जो आपका पहला सवाल था उसको थोड़ा मैं मुकम्मल करूंगा। जी जी कि इस साल इंडिया में आपको पता है कोविड से बड़ा नुकसान हुआ। जी जी तो इंडिया में हमारी पॉपुलेशन WMO की अच्छी काफी है। तो हमारे जो WMO के प्रेसिडेंट है सलमान इकबाल साहब, जी जी जो एयरवाइज चैनल के भी हैं, जी जी उन्होंने अब ये कहा है कि हमने वहां भी मदद करनी है, हमने वहां भी लोगों की फाइनेंशियल सपोर्ट की, और इसके अलावा हमारी पॉलिसी अब ये है WMO की, हमें सिर्फ मेमन की नहीं, हर एक की मदद के लिए, चाहे मेहमानों के नाम। अब आपने दूसरा सवाल करना, दूसरा सवाल ये जी जी आपने कारोबार के बारे में सवाल किया। जी देखिए, मेमन जो है ना, कारोबार, एजुकेशन और चैरिटी, इन तीनों को लेके स्टार्ट किया। कारोबार में तो हम जब पाकिस्तान आए, हमने पहले ही शुरू में इंडस्ट्री में चले गए। पूरा जोड़िया बाजार मेजोरिटी मेमन कम्युनिटी थी, पूरी आप कोचिनारा मार्केट जिसको हम कपड़ा मार्केट भी कहते हैं, उसमें मेजोरिटी मेमन कम्युनिटी थी। फिर साइड में जब इंडस्ट्रियां लगनी शुरू हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मेजर रोल मेमनों का था। और भी लोग थे, हमारे और भाई भी थे, हमारे और कम्युनिटी के लोग भी थे, लेकिन मेजर थे। इसका बैंकिंग में देख लें आप, इंश्योरेंस कंपनी में आजम भी इंश्योरेंस कंपनी, NCB, बहुत सी बैंक इंश्योरेंस कंपनियां, सब में मेमनों ने अपना अपना हिस्सा पूरा डाला। और उसी वजह से उसके साथ साथ हम चैरिटी में भी रहे। आप देख लें, कराची में स्कूल देख लें, हॉस्पिटल देख लें, मस्जिदें देख लें, दाऊद इंजीनियरिंग, आयशा बावानी, आदम जी कॉलेज, जहाँ जहाँ आप देख लें,
मेमनों ने अपना हुसैन यतीम खाना, मिट्टी, अच्छा इसके बाद अब सर आजम जी से हम शुरू करें, फिर हम आ जाएं मौलाना सत्तार रेड्डी, फिर अब हम और आगे आ जाएं तो उनके बेटे फैसल रेड्डी, और आगे हम थोड़ा बढ़े तो सैलानी साहब। तो हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह कारोबारों, चैरिटी हो, रिलीजन का मजहबी मसले जितने भी काम हो, आप मस्जिदें देख लें, मेमन मस्जिद आपको हर कराची के कहीं ना कहीं कोने पे नजर आएगी जी। हर कोने पे कोई ना कोई मेमनों का स्कूल और हॉस्पिटल आप देख लें, कब्बा हॉस्पिटल, जमाल नासिर जमाल हॉस्पिटल, एमएमआई हॉस्पिटल, पटेल हॉस्पिटल, यानी बाटवानी, कुतियाना हॉस्पिटल, आप जहाँ चले जाएं। और ये सबके लिए, ये हॉस्पिटल सिर्फ मेमन के लिए नहीं है, ये स्कूल, कॉलेजेस, दाऊद इंजीनियरिंग से लेके कहीं सिर्फ मेमन के लिए नहीं है, हम सबके लिए है। और हमें इस पे फख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम इस सूबे से हमारा ताल्लुक है, हमारा कराची से ताल्लुक है और हमारा मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक है। अल्ताफ भाई आप जी जी अल्ताफ भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपने बहुत सारी चीज़ें दिखाई और बताई कि भाई इस वक्त जो मौजूदा कोविड-19 के हवाले से प्रॉब्लम आई, आपने ना सिर्फ मेमन बिरादरी बल्कि जितनी भी मुख्तलिफ बिरादरी उन सब को मुस्तफ़ीज़ करने में अपना अहम तरीन किरदार अदा किया। जिस तरह मैं हनीफ मोटलानी साहब से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे भी इदारे सिर्फ मेमनों के लिए इस्तेफ़ादा नहीं देते बल्कि सबके लिए वो करते। तो हुकूमत के हवाले से मैं कहूँगा कि आपको हुकूमती सतह पर क्यों पजीराई नहीं दी जाती, क्यों आपको नहीं एक्सपोज किया जाता, क्यों आपके हवाले से कोई बात नहीं की जाती कि भाई इनको भी जब भी कोई चीज़ हो तो इनको भी अपने साथ शामिल करें? क्या कहेंगे, आपको कोई शिकवा है या नहीं है? तो देखें, हुकूमत जो अभी मौजूदा हुकूमत की अगर हम बात करें, वो अपना काम कर रही है और जहाँ जहाँ उनको मौका मिला है वो मेमन कमेटी को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन हुकूमत के वसाइल बहुत लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है। तो यही वजह है कि हमारे मुल्क में ज़्यादातर ज़कात, चैरिटी के काम वो कमेटी पेश पे होता है और कमेटी करती है। अल्ताफ भाई, मेरा सवाल जरा सा मैं और थोड़ा सा खोल के सवाल आपकी तरफ करता हूँ कि आप बिल्कुल कह रहे हैं कि हुकूमत अपने अपने पैमाने पे काम करी, आपने माशाल्लाह ना सिर्फ पूरी बरादरी बल्कि दूसरे लोगों को भी मुस्तफ़ीज़ फरमाया। मेरा सवाल ये है कि हुकूमत आपको हर प्लेटफॉर्म पर या कहीं भी इस तरीके से कोई पजीराई नहीं दे रही, मतलब कोई आपका नुमाइंदा होना चाहिए, कोई आपकी हर चीज़ के अंदर, मीटिंग के अंदर, आपके मशवरों में कोई ना कोई आपकी मेमन बरादरी की नुमाइंदगी करता हुआ होना चाहिए। इस हवाले से मेरा ये सवाल है। सर, इस हुकूमत ने तो बिल्कुल मौका दिया है। देखें, इस हुकूमत ने हमारे भी जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े जो कारोबारी हजरात हैं, जैसे अकील रेड्डी साहब हैं, आरिफ हबीब हैं, सैलानी को पूरा ये इमरान खान ने काफी टाइम दिया, इनसे मुलाकात की, गवर्नर सिंह ने उनसे मुलाकात की, आरिफ हबीब से टच में, अकील रेड्डी से टच में है, और हमारे जो बड़े बड़े कारोबारी काम करने वाले हैं। मेरा ख्याल है इस हुकूमत ने तो मेमन कमेटी को बिल्कुल रिकॉग्नाइज भी किया है और उनको सपोर्ट भी कर रही है। लेकिन मैंने कहा ना कि देखिए, उनके वसाइल हुकूमत के इतने हमारे यहाँ वसी नहीं होते। अच्छा जी अल्ताफ भाई, अभी हमारे साथ इब्राहिम आज़मी साहब शामिल गुफ्तगू है मेरे इस प्रोग्राम के अंदर। माशाल्लाह वो मुसन्निफ भी है, कालम नवीस भी, और मेमनों के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है और बहुत कुछ जानते भी है। वो आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। मैं कोशिश करूंगा इनको मुतमिन कर सकूं। भाईजान कैसे हैं? जानर साहब खैरियत से हैं आप? सर आप ठीक है? खैरियत से। बस आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, आपने बताया कि किस तरह मेमन बरादरी ने, पहली दफा दे रहा हूँ, अगर मुझसे कहीं कोई ऐसी जबान पे बात आ जाए तो माफ कर दीजिएगा। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल आप शामिल गुफ्तगू हमारे साथ। जी इब्राहिम, तो यही आपसे पूछ रहे हैं कि मेमन बरादरी ने, एक तो मेमन फेडरेशन है और हमारी एक मेमन जमातें हैं, तो अगर आप थोड़ी तफसील हमें ये बताएं कि मेमन जमातों ने, मुख्तलिफ जमातों ने, बाटवा है, जूनागढ़ है, कुतियाना है, ये जो बड़ी बड़ी जमातें हैं, इन्होंने अपने लोगों की किस तरह मदद की, अगर आपको कोई तफसील पता हो तो। सर इसको इस तरह है तो देखें, एक तो हमारी और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन, ठीक है, जिनका भी आपने बताया भी कि मुस्लिम साहब से आपने इंटरव्यू लिया, वो वहाँ के प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और हमारी कुछ जमातें ऐसी हैं, मेजोरिटी जितनी जमातें, मेरा ख्याल है कोई वो 40 से ऊपर होती, वो उस और पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की मेंबर है, ठीक है। और जब इलेक्शन होते हैं तो उन जमातों के वोट से प्रेसिडेंट
हमारे यहाँ ऑल पाकिस्तान मेंबर फेडरेशन इलेक्ट होता है, ठीक है सर। अच्छा, इसी तरह वर्ल्ड मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है जिससे मेरा भी ताल्लुक, ठीक है ना, वर्ल्ड मेंबर ऑर्गेनाइजेशन वो फिर ये ऑल पाकिस्तान मेंबर फेडरेशन या ये जमातें, ये फिर ऑल पाकिस्तान मेंबर फेडरेशन के WMO में भी ये सब, ठीक है सर। अच्छा, हम लोग मेजर जो काम करते हैं वो एजुकेशन में करते हैं, क्योंकि हमारा ये रीजन है कि भाई जितने मेमन बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा स्कूल जाएं और पढ़ें और हायर एजुकेशन में जाएं, वो फुटपाथ पे या गलियों में खेले नहीं, सड़कों से हम इनको उठा के स्कूलों में लेके जाएं, और कुछ लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद आगे नहीं पढ़ सकते तो उनको उधर सिखाया जाए, जिसके लिए कोरंगी में मिट्टी के नाम से उधर सिखाने का हमारा बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना सर। अच्छा, अब ये किस तरह होता है, जमातें अपनी रिक्वायरमेंट हमें बताती हैं, फेडरेशन को बताती हैं, जो फेडरेशन कर रहा होता है, WMO को बताती हैं, जो WMO कर रहा होता है, फिर हर जमात के जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो कोई ज़कात दे सकते हैं, जो मदद कर सकते हैं, वो अपनी जमातों में फंड देते हैं। उस फंड से जमातें अपने गरीब लोगों के मसले हल करती है, एजुकेशन के भी, हेल्थ के भी, रिहेबिलिटेशन के भी, ठीक है ना सर। अच्छा, क्या उनको कोई कमी बेशी होती है तो फिर और पाकिस्तान मेंबर फेडरेशन से बात करती है। जी अल्ताफ भाई, आपकी बात बिल्कुल हम समझ चुके हैं और मेरे नाज़रीन भी आपकी इस बात के हवाले से बिल्कुल मुस्तफीज हो रहे। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम एक बात जी एक तो WMO जो है ना, ये इंटरनेशनल बॉडी है जी, ठीक है ना सर, ये इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है। अब इसके बाद मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने के लिए, ताकि हमारी इस बात से आपके जो सुनने वाले हमें जोड़े और हमसे जुड़े। अभी जमात का भी वैसे टाइम हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्ताफ अबीब जांगड़ा साहब, ये थे हमारे साथ वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर थे। और नाज़रीन, यहाँ मुझे इशारा हो रहा है वक्फे का। नाज़रीन, यहाँ लेंगे इस ब्रेक इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ, हम तो हैं ही आपके साथ। मिलते हैं चंद दिनों के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम बात से बात और मैं मेरे साथ मौजूद है इब्राहिम आज़मी साहब। इब्राहिम आज़मी साहब, आपका एक कॉलम बहुत ही मशहूर हुआ था और आपने पहले तो उसको लिखा, फिर उसके बाद आपने मेरे साथ एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर उसका उन्वान ही हमने रखा था कि मेमन अमीर क्यों है। क्या इस हवाले से कहेंगे कि ऐसी क्या बात है, आपने ऐसा क्या देखा कि आपने इस प्रोग्राम का या उसका हेडिंग और उसका उन्वान ही जो रखा कि मेमन अमीर है क्यों है? तो अमीर ऐसी क्या बात है मेमन के हवाले से? असल सिर्फ मेमन नहीं, बल्कि उसमें ये था कि और दूसरी जो 4 बरादरियाँ हैं, जैसे आगा खानी है, बोरी बरादरी है, दहली पंजाब सौदागरान है और चिन्योटी बरादरी है। इसी तरह मेमन बरादरी भी एक है। तो हमारा जो समाजी ढांचा है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, हम जो है वो दूसरे को संभाल लेते हैं। और मैंने उसमें कहा था कि हमारी जो मेमन जमातें हैं, जो हमारे लोग हिजरत करके आए इंडिया से, बाटवा से, जूनागढ़, धोराजी, मांगरोल, जितने भी इलाके थे, तो हमने अपनी अपनी जमातें बना ली। सही। अब हर जमात का फ़र्द जो है वो एक दूसरे को जानता है, 2-2, 3-3, 4-4 नस्लों से। तो हमें पता होता है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है। तो ये जो हमारी जमातें हैं उसमें 3 किस्म के लोग होते हैं। एक तो अमीर होते हैं, एक मिडिल क्लास के लोग होते हैं और एक गरीब होते हैं। तो इसमें अमीर लोगों से पैसे लिए जाते हैं और गरीब लोगों को दिए जाते हैं। और इसमें जो पुल का जो किरदार अदा करते हैं वो मिडिल क्लास के पढ़े लिखे और ईमानदार लोग पुल का किरदार अदा करते हैं। तो इसी तरह नीचे जो है लोगों की मदद होती है, तालीम के हवाले से, बच्चों की शादी के हवाले से, किसी की कोई बीमारी हवाले से। तो जब लोग उसको संभाल लेते हैं, तालीम का रुझान ज़्यादा होता है, फिर मेमन जो है वो निस्बतन दूसरी बरादरियों के मुकाबले में कुछ अमन पसंद है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि कुछ उर्दू स्पीकिंग, कोई पठान, कोई पंजाबी अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो वो चाहते हैं कि हम मेमन या गुजराती लोगों को यहाँ दें हमारी बिल्डिंग। तो ये मेमनों के लिए मज़ीद हौसला अफजाई की बात है। दूसरी बात यह है कि मेमन जो है वो लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं, अमन बरादरी है और हमारी तालीम ऐसी हासिल करते हैं जो वक्त के हिसाब से हो।
جیسے میمن برادری ہے اس سے پہلے سمجھ لیا تھا 60s اور 70s میں کہ آنے والا دور جو ہے وہ معیشت کا دور ہے. ہمارے اچھے خاصے لوگوں نے اکاؤنٹنگ, بینکنگ اور جو کامرس کے شعبے ہیں ان کو چنا. تو یہ کچھ وجوہات تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میمن برادری میں خرابیاں کیا ہیں, تاکہ اگر ہم خوش فہمی میں مبتلا ہوں. اب ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں پان گٹکا کھایا جاتا ہے, سگریٹ پی جاتی ہے. اگر ہماری برادری اس سے اوائڈ کرے, ایک چھوٹی سی گلی میں جو میمن برادری ہوتی ہے وہاں 5-5, 7-7 پان اور گٹکے کی دکانیں ہوتی ہیں, اور وہ ڈھیر کے ڈھیر لگا کے بیچتے ہیں, اور ان کو دکان والے کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کا کون سا پان ہے, کن کا گٹکا ہے. اور دوسرے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اگر شادیوں میں اگر کچھ فضول خرچی کم ہو جائے میمن برادری میں, تو اس میں بھی بہتری کی طرف ہم کام کر سکتے ہیں. تو ہمیں کسی خوشیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر خامیاں کیا آ رہی ہیں اور ہمیں ان خامیوں کو دور کرنا چاہیے. سر آدم جی کا بہت بڑا کریڈٹ یہ بھی تھا کہ انہوں نے میمن برادری میں خامیوں کو دور کیا. میمن فیڈریشن نے کہا کہ کارڈ سادے ہونے چاہیے, ختنہ کے پروگرام نہیں ہونے چاہیے, منگنی کی دعوتیں نہیں ہونی چاہیے. تو ہماری برادری نے ہر دور میں, پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے فوراً بعد بھی, میمن برادری نے جو رسوم و رواج کے حوالے سے, فضول خرچی کے حوالے سے کچھ ایسے کام تھے. بلکہ عبدالستار ایدھی صاحب نے بھی کہا تھا کہ غریب آدمی بھی ہے, وہ بھی اتنے روپے کی چائے پی جاتا ہے, اتنے روپے کے پان گٹکے کھا جاتا ہے, اور پھر بولتا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں. تو اس میں بہتری کس طرح پیدا ہوگی؟ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری برادری میں جو خامیاں ہیں ہمیں انہیں بھی دور کرنا چاہیے. اچھا, امیر کے حوالے سے بھی آپ کا کوئی میرے سوال کا جواب نہیں آیا کہ آپ نے ماشاءاللہ پہلے تو بہت اچھے طریقے سے بالکل اوپن کر کے امیر کا بتا تھا. یہ برادری جس طرح بوری برادری ہے, دوسری برادری, اس برادری کے اندر کے حوالے سے میں ان برادری کے اندر بھی جو ان کا جو سوشل سیکٹر ہے, سماجی ڈھانچہ ہے, وہ مضبوط ہے. تو اگر کوئی غریب ہوتا ہے, کوئی مڈل کلاس کا لوگ ہوتا ہے, کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا تو لوگ اس کو سنبھال لیتے ہیں برادری کے لیول پہ. لوگوں کو مکان دلوائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے زکوٰۃ کے پیسے سے ہوتے ہیں, لیکن وہ بالکل غریب لوگ ہوتے ہیں. ان کے بچوں کی تعلیم کی فیس دی جاتی ہے, ان کو ماہانہ دیا جاتا ہے, ان کو رمضان میں راشن دیا جاتا ہے. تو ہم نے یہ کہا تھا, ہماری اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر جو دوسری برادریاں ہیں, اردو اسپیکنگ ہیں, جو پٹھان اور پنجابی جو کراچی میں ہے, وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو جانتے ہیں. مثلا جو خیبر پختونخوا سے ان کو آئے کہ کون جو ہے وہ سوات سے ہے, کون دیر سے ہے, اور کون مانسہرہ سے ہے. اگر وہ اپنی اس طرح کی برادریاں بنا لیں, یا جو پنجاب سے لوگ آئیں, پتہ ہے کہ جیلن کے فلاں لوگ کراچی میں آئے, وہ اگر اپنی برادری بنا لے, لوگوں کو پتہ ہو کہ فیصل آباد سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں جو کراچی میں, اگر وہ اپنی برادریاں بنا لے اور ان کے پتہ ہو کہ کون امیر لوگ ہیں, کون غریب لوگ ہیں جن کو مدد کر رہی ہیں, اور بیچ میں جو مڈل کلاس کے پڑھے لکھے اور ایماندار لوگ ہوں, وہ اگر اس تنظیم کی باغ ڈور سنبھالیں ان لوگوں کے, تو ان لوگوں کے اندر بھی معاشرے کے اندر بہتری پیدا ہو سکتی ہے. مطلب یہ کہ آپ, میرا سوال ابھی پھر وہیں کھڑا ہوا ہے کہ میمن امیر, جس طرح کا آپ کا کالم تھا میمن امیر کیوں ہے, تو وہ کیوں والا لفظ ابھی تک ہم تعلیم صحیح حاصل کرتے ہیں, ہم لڑائی جھگڑوں سے دور رہتے ہیں, ہم جو ہے وہ ہمارے یہاں سوشل سیکٹر ہے, یہ وجوہات ہیں. اور دوسرا یہ کہ ہم, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی ہم برادری میں جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے مسجد بناتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی بھی برکتیں ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. تو اگر یہ دیکھا جائے تو میمن صرف امیر ہی نہیں ہے. اگر تعلیم کا ریشو بھی دیکھا جائے تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ میمنوں میں 80 سے 90% جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, تو یہ شاید ہی کسی برادری میں اتنے بڑے پیمانے پہ پڑھے لکھے لوگ ہوں. اگر کسی بھی آبادی کا اس حوالے سے سینسس کیا جائے کہ اس پہ پڑھے لکھے لوگ کون ہیں, تو یہ ہماری وجوہات ہیں. جو پڑھا لکھا ہوگا وہ قابل ہوگا, جو اس کے پاس ہنرمندی ہوگی, تو اس وہ معاشرے میں اپنی آمدنی بڑھانے کے اس کے لیے زیادہ مواقع ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ ایک آدمی جو وہ ان اسکلڈ ہے, وہ پڑھا ہوا نہیں ہے. تو یہ وجوہات تھی کہ میمن جو ہے وہ امیر ہے. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ تعلیمی حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو تعلیم کا ریشو وہ زیادہ ہے, اس وجہ سے ایک امیر ہے. دوسرا ریشو یہ آ رہا ہے کہ کاروباری حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے تو وہ ایماندار ہے, اور اس طریقے سے لوگ ان سے کاروبار کرنے کے حوالے سے بہت آگے بڑھ کے کاروبار کرتے ہیں, اور صرف ان کا زبان کے اوپر ہی سارے سودے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر یقین بھی کیا جاتا ہے. قابلیت کے حوالے سے اگر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر اگر ان کو بٹھائیں تو بڑی اچھی سوچ رکھتے ہیں, بڑا اچھا, یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یا اصل دوسرے لوگ بھی اچھے ہوتے ہیں, لیکن میمن جو ہیں ان کی تعداد, ان کے مطلب آبادی کے تناسب سے اچھے لوگ زیادہ ہیں,
اور جو ہمیں کچھ خامیاں بھی اگر ہمیں ہیں تو ہمیں وہ اپنی خامیوں کو دور کرنا چاہیے۔ تو آخر کے اندر کوئی ایسا میسیج، کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے؟ مطلب آپ کوئی ایسا پیغام ہمارے وینس چینل کے حوالے سے، یوتھ کے حوالے سے، میمن برادری کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ مطلب دیکھیں، ہم اپنی الگ شناخت تو اب تقریباً سب کی ختم ہو چکی ہے۔ ہم لوگ بھی اردو میں بات کر رہے ہیں، جو پختون ہیں، جو پنجابی ہیں، جو بلوچ ہیں، وہ الگ اردو میں بات کر رہے ہیں۔ تو زیادہ تر خود بخود ایک کراچی اور حیدرآباد میں جہاں ہماری آبادی زیادہ ہے وہ ہمارا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے لوگوں، ان کے اندر تعلیم ہو، ان کے اندر ہنرمندی ہو۔ اگر تعلیم اور ہنرمندی نہیں ہے تو کچھ سے حد تک ایمانداری ہو، اور جتنا زیادہ ہم اپنی برادری کے اندر یہ خوبیاں پیدا کرتے جائیں گے، ہماری میمن فیڈریشن ہے، ہماری میمن جماعت ہے، جس طرح اپنے اداروں میں، اپنے لوگوں میں بہتری پیدا کرتے جائیں گے، اور ہمارے اندر اگر کچھ خامیاں ہیں تو ہمیں ان کو بھی دور کرنا چاہیے۔ ایک میمن فیڈریشن کا ایک پروگرام ہو رہا تھا، اس میں ایسا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے، جب یہ احمد چنائے صاحب فیڈریشن کے صدر تھے اور پروگرام ہو رہا تھا، تو کچھ لوگ جو تھے وہ تاخیر سے پروگرام میں آتے ہیں اور وہ خود بخود اسٹیج کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ پروگرام روک کے ان صاحب کو اسٹیج پہ بلانا پڑتا ہے، مقرر کی تقریر روک کے۔ تو میں نے کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ اگر ایک اہم آدمی ہے، وی آئی پی اگر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، خوشحال ہے، تو اس کو نسبتاً پیچھے بیٹھنا چاہیے۔ اگر اس کی اہمیت ہوگی تو لوگ اسے خود بخود بلا لیں گے۔ تو ایسے ہمارے اندر جو چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں ہمیں انہیں بھی دور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ابراہیم اعظمی صاحب، ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ بات کر رہے تھے۔ ناظرین، پروگرام کے آخری مراحل کی طرف ہے، اور ابراہیم اعظمی صاحب سے بات ہوئی، حلیم موٹانی صاحب سے بات ہوئی، الطاف حبیب جانگڑہ صاحب سے بات ہوئی، اور سب کا فوکس یہی ہے کہ میمن برادری جو ہے وہ بالکل امن پسند لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہمیشہ آگے بڑھ کر کام کرنے کے لیے ہمیشہ آگے آتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ اس کام کے اگینسٹ ہمیں یہ رسپانس ملے گا اور یہ مراد ملیں گے، لیکن انہوں نے ہمیشہ جب بھی نہ صرف اپنی برادری کے پلیٹ فارم سے یا کسی بھی اور پلیٹ فارم سے جب بھی ان کو آواز دی گئی حکومتی سطح پر یا کسی بھی پلیٹ فارم سے کہیں بھی کوئی تکالیف آئی، کوئی مسائل آئے، کوئی پریشانی آئے، ناگہانی آفت آئی، تو میمن برادری نے اپنا پارٹ بہت اچھے طریقے سے، اہم طریقے سے ادا کیا، اور ہر جگہ وہاں پہنچنے کی کوشش کی جہاں بھی ہمارے ملک کے حوالے سے جو بھی پریشانی آئی۔ میں یہ کہوں گا کہ میمن لوگ واقعی بڑے قابل دید ہیں، قابل ستائش ہے، سوشل ورکر ہے، اور یہ میسج دینا یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے بالکل امن پسند لوگ ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی جس طریقے سے ہم آگے ٹریٹ کرتے کم سے کم اس کا 10% حکومتی سطح پر ہمیں ملنا چاہیے، اور اس حوالے سے بھی ہمیں جس طرح اگنور کیا جا رہا ہے اسی طرح اگر ہماری بھی پذیرائی کی تو ہم اور بڑھ چڑھ کے اور اچھے طریقے سے اس کام کو احسن طریقے سے کر سکتے۔ اور نوجوانوں سے میں یہی کہوں گا کہ بالکل نہ صرف اپنی برادری بلکہ تمام پاکستان کے لیے اس وقت جو کووڈ-19 کے حوالے سے پرابلم آئی ہے اس میں اپنا اہم ترین کردار ادا کرے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ جو کووڈ-19 کی جو یہ وبا آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے ختم کر دے گا، نہ صرف کراچی پاکستان بلکہ پوری دنیا سے۔ اور ہم جو ہے میمن برادری کے پلیٹ فارم سے ابراہیم اعظمی صاحب نے کہا کہ ہم صرف اپنی تمام چیزیں خوبیوں کی طرف فوکس نہیں کرتے بلکہ ہم اپنی جو نیگیٹو ہمارے اندر ہے اس کو بھی ہم فوکس کرتے ہیں، اس سے بھی ہمیں اصلاح کے ذریعے دور کرنا ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتینی کو، جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔